नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने ऐसी शख्सियतों को पेश करते हैं जिनकी खिदमात गैर मामूली हैं और जो शख्सियतें भी गैर मामूली होती हैं। वैसे भी आपने देखा कि हमारे इस स्टूडियो में, इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है, कई इस्लामी स्कॉलर्स को मदऊ किया है, पॉलिटिशियंस को मदऊ किया है, अदाकारों को मदऊ किया है और समाजी जहदकारों से लेकर साइंसदानों को और सियासतदानों तमाम के तमाम को मदऊ किया है। लेकिन ख़ास तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में हम माहिरीन तालीम को भी मदऊ करते हैं ताकि जो कौम है उसे या मिल्लत है उसे एक मैसेज मिले कि तालीम की कितनी अहमियत होती है। जहाँ तक तालीम का सवाल है तो आपको बता दूं कि तालीम के बगैर अब इस दुनिया में किसी का मुकाबला करना नामुमकिन है। और जो कौमें तालीमी शोबे में आगे होती हैं वो ज़िंदगी के हर शोबे में आगे होती हैं और कोई भी दूसरी अक़वाम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बहरहाल, जहाँ तक शख्सियतों का सवाल है और हमारे इस प्रोग्राम का सवाल है, हमने आज एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जिसने ज़िंदगी भर अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को तालीम की तरफ राग़िब करने की कोशिश की है। मेरी मुराद है प्रोफेसर अनवर ख़ान से। और हुस्न इत्तेफ़ाक़ देखिए कि वो इस मरतबा जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी इंतख़ाबात होने वाले हैं, एमएलसी इंतख़ाबात, उसमें बहसीत आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि आज कई ऐसी शख्सियतें मैदान में उतर आई हैं जो साफ़ सुथरी इमेज रखती हैं, जो साफ़ सुथरी छवि रखती हैं और ये सियासी तौर पर दागदार भी नहीं है। और जहाँ तक प्रोफेसर अनवर ख़ान का सवाल है तो आपको बता दूं कि हैदराबाद हो या तेलंगाना हो या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ कहीं इंसानी हुकूक़ की तहरीकें चलती हैं तो वो वहाँ पर ज़रूर दिखाई देंगे। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि अलहदा तेलंगाना की जब तहरीक चल रही थी और ये तहरीक उरूज पर पहुँच चुकी थी तो उसमें भी प्रोफेसर अनवर ख़ान का अहम किरदार रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि प्रोफेसर अनवर ख़ान तकरीबन 40 साल तक जो इल्मी तालीमी शुबा है उसका तजुर्बा रखते हैं और वो जानते हैं कि नौजवानों के मसाइल क्या हैं, ग्रेजुएट्स के मसाइल क्या हैं, टीचर्स और वो असातिज़ा के मसाइल क्या हैं। बहरहाल, हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल, जैसा कि मैंने हमारे नाज़रीन को बताया है कि आप एमएलसी इंतख़ाबात में हिस्सा ले रहे हैं बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार। तो हर उम्मीदवार का एक मकसद होता है, अग़राज़ व मक़ासिद होते हैं। तो आप किस मकसद को लेकर मैदान में उतरे हैं? पहले तो मैं सियासत टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज इतने अहम मोड़ पर, मौके पर, जबकि ग्रेजुएट हल्क़े महबूब नगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद अज़ला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इंतखाब हो रहा है, इस एतबार से सियासी मैदान बहुत ही एक जंगी कैफियत का जो है एक मुज़ाहरा हमको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हमें ये मौका देना, जबकि मैं ख़ुद इसमें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब में हिस्सा ले रहा हूँ, तो आपने जो सवाल किया बहुत ही अहम और माने ख़ैज़ सवाल है। 70 साला भारत की आज़ादी के ज़रिए से भारत के समाज को सियासत से मुतल्लक़ या हुक्मरानी से मुतल्लक़ जो अमली एक मिसाल पेश की गई भारत के सामने, वो बहुत ही भोंडी, शर्मनाक, बहुत ही नेगेटिव जो है मिसाल पेश की गई। नतीजे के तौर पर आज जिस दौर में मैं और आप यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, सियासत के लफ्ज़ के इस्तेमाल के साथ ही इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज और उनके अपने मर्तबे, ओहदे और उनकी अपनी मसरूफ़ियात के, यहाँ के शहरी फ़ौरन उससे एक कैफियत का मुज़ाहरा अपनी बॉडी लैंग्वेज से करते हैं कि ये झिल्ला कर जी कोई ऐसी ख़राब चीज़ है, कोई ऐसी बुरी चीज़ है जिसको देखने से देखना भी पसंद ना करें, जिसको सुनना भी पसंद ना करें, जिसके सिलसिले में गुफ्तगू करना भी पसंद ना करें। नतीजा ये है कि एक नेगेटिविज़म जो है
سیاست کے متعلق، حکمرانی سے متعلق یا مملکت سے متعلق. اصل سیاست کے جو معنی بنتے ہیں جی جی وہ ہے مملکتی امور کے مطالعے کا نام سیاست. جی مطالعہ یا اس میں حصہ لینا. عملی اعتبار سے جب کوئی شہری بن جاتا ہے کسی ریاست، کسی مملکت کا، تو ظاہر ہے کہ وہاں کے مملکتی امور میں وہ حصہ لیتا ہے، مختلف حیثیتوں میں حصہ لیتا ہے. اسی کو آپ سیاست کہتے ہیں. مگر افسوس یہاں جو سیاست کو سمجھا گیا یہی کہ ہم ایک ذریعہ ہے انتخابات کے ذریعے سے ہم پیسے کے بلبوتے پر یا اپنی عددی طاقت کے بلبوتے پر یا اور کوئی کیا کہنا چاہیے انداز میں، یعنی جس کو انگریزی میں کہیں گے کہ آپ ساپس کا دینا یا کچھ راغب کرنا لوگوں کو یعنی مراد کہ دینا اس کے ذریعے سے ہاں یہ ملے گا، یہ دیں گے، ہم یہ دیں گے، وہ دیں گے. یہ بالکل بہت ہی بھونڈے انداز میں پھر اس کے اندر ساری خرابیاں آ جاتی ہیں، جس کو ایک لفظ میں کہیں گے کہ اوورال بدعنوانی، یعنی پولیٹیکل کرپشن. جی کرپشن جو ہے آ جائے گا. نتیجے کے طور پر لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو ان کا اس انداز میں جھلانا، اس سے ایک مخالفانہ ذہن رکھنا فطری امر ہے. یہ اب ایسے میں جو لوگ حکمرانی کے لیے، نمائندگی کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں شخصیتوں کی حیثیت میں، افراد کی حیثیتوں میں، وہ بھی اس ماحول میں پیچھے ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایک موقع پر ایک صاحب نے ایسی، چونکہ میں تعلیمی ادارے سے وابستہ رہا ہوں تو نو اینڈ دین ہم لیکچرز کا اہتمام کرتے کچھ اہم شخصیتوں کی جانب سے. تو وہ لوک ستہ سے وابستہ چیف ہیں ڈاکٹر جے پرکاش نارائن. تو ہمارے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ جو تصور ہے، اس تصور کو چیلنج کے طور پر قبول کرنا، اس چیلنج میں سے موقع یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس خلا کو جو ہے پر کرنا ہے. خلا آ گیا ہے. وہ خلا کیا ہے کہ شرفاء جو ہے اس سے گھبرا کر، ڈر کر اپنے گھر میں ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے. تو ظاہر ہے کہ کس کے لیے آپ میدان ہموار کر دیے؟ ظاہر ہے جن کی آپ تنقید کر رہے ہیں، جن کو پسند نہیں کرتے، جن کو قیادت میں آنا پسند نہیں کرتے یا قیادت سونپنا پسند نہیں کرتے، وہی لوگ ہمارے قائد بنیں گے. چاہے وہ ایڈمنسٹریشن میں قیادت ہو یا سیاست اعتبار سے قیادت ہو، ملکی سطح پر ہو، ریاستی سطح پر ہو. لہٰذا آپ لوگ آگے آنا چاہیے اس سلسلے میں. کہا تو آج ہمارے پیش نظر، میرے پیش نظر مقصد اگر ہم دو جملوں میں اگر کہیں، ان کو سمیٹیں، تو پالیٹکس جو پولیوٹیڈ بنا دی گئی ہیں، سیاست کو جو پولیوٹ کر دیا گیا ہے، ایسی سیاست کو ہم مثبت بنانا، پازیٹیو جس کو انگریزی میں کہیں، پالیٹکس پازیٹیو بنانا، پالیٹکس پولیوٹیڈ سے پالیٹکس پازیٹیو بنانا. اب اس کے اندر سارے چیزیں آ جاتے ہیں، اوور ہالنگ جس کو کہیں گے، نچلی سطح سے لے کر یا گلی سے لے کر دلی تک سارے امور آ جاتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے سامنے ایک ٹاسک ہے، ٹاسک اورینٹڈ ہم کو جو ہے کام کرنا پڑے گا، وہ ہے گریجویٹس. گریجویٹ فریش ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے ان امپلائی بھی ہو سکتا ہے، جن کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے گریجویٹ امپلائڈ، ملازمت میں، ملازمت وہ سرکاری بھی ہو سکتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو سکتی ہے. ملازمت پروفیشنل ہو سکتی ہے مختلف. ایک عام گریجویٹ ایک کلرک کی سے لے کر آپ چیف سیکرٹری آف انڈیا بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ریاستی سطح پر بھی چیف سیکرٹری آف ریاست تک جا سکتا ہے. اگر ایک عام جو ہے گریجویٹ لا کا اگر وہ پریکٹس کرتا ہے اپنی کسی عدلیہ میں، جو عدالت میں، تو وہ چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے، چاہے ریاستی ہائی کورٹ کا بنے یا سپریم کورٹ کا بنے. اسی طریقے سے ایک عام گریجویٹ اگر وہ آل انڈیا سروسز کے ذریعے سے آپ کی سروس میں آتا ہے
تو بیسیکلی وہ ایک گریجویٹ ہے، بٹ وہ جو ہے زندگی کے مختلف یعنی انتظامیہ کے مختلف جو صیغے شعبے ہوتے ہیں اس میں وہ چیف تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر پولیس سروس میں ہے یہ آئی پی ایس کی حیثیت میں، وہ ڈی جی بن سکتا ہے، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈی جی پی بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف میدانوں میں وہ جو کمٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل بن سکتا ہے، چیف جسٹس بن سکتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک بہت بڑا واسٹ کیا کہنا چاہیے ایک گروہ ہے، افراد کا گروہ ہے سماج کے اندر، اور ان کی جو اہمیت ہے سماج کے لیے، سماج کے بنانے میں جو ان کی اہمیت ہے، سماج کی تعمیر میں ان کی جو اہمیت ہے، پروڈکٹیوٹی میں ان کی جو اہمیت ہے، اس کے پیش نظر آپ دیکھیں گے کہ دستور نے اس کو تسلیم کیا ہے، ان کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک مخصوص حلقوں کو کارو کیا گیا ہے، خصوصاً ان کو نمائندگی دی جائے۔ عام انتخابی عمل کے ذریعے سے شاید ایسے باصلاحیت افراد جو ملک کے لیے ضروری ہیں، ملک کے انتظامیہ کے لیے ضروری ہیں، شاید وہ آ نہ پائیں، لہٰذا ایک ان کے لیے مخصوص حلقے انتخاب فراہم کیا گیا ہے۔ تو ملک کا دستور گریجویٹ کو تسلیم کرنا گریجویٹ کی حیثیت میں تو ایک بڑا اعزاز ہے۔ ایک سوال جی آپ نے تو جو گریجویٹس کی جو بات کی ہے، سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک مقصد لے کر اس میدان میں اترے ہیں، تو آپ یہی سوال کیا جا سکتا ہے کہ اب فی الوقت آپ دیکھیں گے کہ ٹی آر ایس ہو یا پھر دوسری جماعتیں ہوں، بی جے پی ہو یا پھر ایون تیلگو دیشم یا کانگریس ہو، وہ انہوں نے بھی اپنے امیدوار اتارے ہیں، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 93 امیدوار میدان میں ہیں فی الوقت۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کن طاقتوں سے ہے، کن امیدواروں سے؟ ریاض صاحب، میرا مقابلہ میرا مقابلہ وہ کیریکٹر سے ہے۔ بہت اچھی بات۔ میرا مقابلہ افراد کوئی مجھے نظر نہیں آتے کہ ان سے میرا مقابلہ ہے۔ میرا مقابلہ ہے بدعنوانی سے۔ بہت خوب۔ میرا مقابلہ ہے کمیونلزم سے۔ بہت اچھی بات۔ جو اس ملک کی ترقی یا ملک کا جو کلیم ہے کہ 21ویں صدی میں ہم سارے عالم میں جو ہے ہم لیڈر بنیں گے، اس میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، روڑا ہے، وہ ہے کمیونلزم۔ بہت اچھی بات۔ جب یہاں کے شہری کے ذہن میں ہمیشہ یہ کیفیت ہوگی کہ کب کہاں سے کیا ہوگا، یعنی وہ انسیکیور جب فیل کرے گا، سماج میں جو ہے ایک فرد دوسرے فرد کے سلسلے میں اس میں مبتلا ہو جائے کہ میں انسیکیور ہوں، کب کہاں سے مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، کیا کیفیت درپیش ہونے والی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی جو قدرتی جو صلاحیت ہے پروڈکٹیوٹی کی، وہ صلاحیت جو ہے مس ہو جائے گی، دب جائے گی، یا جو ہے وہ صلاحیت کا مظاہرہ وہ نہیں کر پائے گا۔ جب فرد نہیں کر پائے گا اپنی صلاحیت کا مظاہرہ، یعنی آزاد ماحول اس کو نہیں ملے گا، زندگی بتانے کا جو حق اس کو دیا گیا ہے دستور کی جانب سے، وہ یہ محسوس کرے گا کہ کسی وقت بھی میری جان کا خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جو سمندر ہے، خصوصاً گریجویٹس کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، اگر یہ کیفیت ان میں آ جائے تو ظاہر ہے وہ کسی مائی باپ کی تلاش میں رہے گا، یا پھر جو ہے ریولٹ کرنے کی سوچے گا وہ۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں آپ ایک نوجوان کو، ایک گریجویٹ کو، اس کی جو ذہن سازی کر رہے ہیں وہ تعمیر کے بجائے تخریب کی جانب جو ہے اس کو آپ ڈھکیل رہے ہیں، یا سماج ڈھکیل رہا ہے، یا ہم افراد ڈھکیل رہے ہیں، یا وہ طاقتیں ڈھکیل رہے ہیں جو یہ سمجھتی کہ اس کے نام پر جو ہے ان کو ہم تقسیم کریں گے اور ہمارا الو سیدھا کریں گے۔ ہم آئیں گے اور کر رہے ہیں، ہوا ہے، پریکٹیکلی ہو رہا ہے، ملک میں ہو رہا ہے یہ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جو مقابلہ ہے، مقابلہ افراد سے نہیں ہے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی حیثیت ہوتی تو یہ ایسے ویسے کام کر کے جو ہے ووٹوں کو بٹورنے کے سلسلے میں کوششیں نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے، آزمائش کر لیجئے، بھارت میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ایک ڈیٹ کے اختتام پر جو ہے ڈیٹ پر ڈیٹ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر ان نوٹس انداز میں جو ہے ڈیٹ کو جو ہے ایکسٹینشن کر دیا گیا۔ کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے؟ کس کو ڈر تھا کہ میرے ووٹر کم ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ ووٹر کو ادھر سے ادھر سے کہیں سے بھی میں جو ہے انرول کروا لوں؟ کس کو ڈر تھا؟ میری تو کوئی فوج نہیں ہے،
جی میری کوئی تنظیم نہیں ہے، میری کوئی پارٹی نہیں ہے، تو کیوں کس کو ڈر تھا یہ؟ جی اور ایسا ڈر تھا کہ بعض تو تنظیمیں آخری دن تک جو ہے اپنے نمائندے کا اعلان نہیں کر پائیں، جی جس کے نتیجے سے سماج کے اندر غلط جو ہے میسیج پیام چلا گیا، جی جی اور جو ہے عمل بھی ہو سکتا ہے کہ وہیں ہو، لیکن آخر میں ان کو غیرت آئی کہ ہم اتنی ایسی جماعت ہیں، اتنی طاقتور جماعت ہیں، برسر اقتدار جماعت ہیں وغیرہ، تو تب انہوں نے بہرحال سیاسی جو حربہ ہو سکتا تھا انہوں نے کھیلا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ یہ افراد، یہ جماعتیں ہمارے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہماری ہندوستانی سیاست کا سوال ہے، ہندوستانی سیاست میں ایسا لگتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ ہو یا آپ کے پاس طاقت ہو تو پھر اس بل بوتے پر آپ انتخابات لڑ سکتے ہیں، اور ایسا ہی رجحان پایا جاتا ہے، اور یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں، ساری دنیا دیکھ سکتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو ہندوستانی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پارلیمنٹ ہو یا پھر اسمبلی ہو یا قانون ساز کونسل ہو یا پھر مقامی اداروں کے انتخابات ہو، وہاں پر کس طرح امیدوار پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ پروفیسر انور خان کا تعلق تعلیمی شعبے سے ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر کے پاس کیا ہوتا ہے۔ صرف ٹیچر کے پاس ایک علم ہوتا ہے جو اپنے دوسرے بچوں کو دیتا ہے، اپنے بچوں کی طرح انہیں پڑھاتا ہے اور انہیں حصول علم سے آراستہ کرتا ہے، پیراستہ کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف طاقت ہے، تو دوسری طرف آپ ہیں، تو آپ کس بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ کریں گے؟ بہت بہت شکریہ۔ یہ ریاض صاحب، ہم ایسا نہیں ہے کہ آج ایک انتخابی مرحلہ ہے اور ہم امیدوار کی حیثیت میں اس میں حصہ لے رہے ہیں، جی جی لہٰذا ہم کو اس پر کچھ کہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ڈے ون سے جی جی اب وہ اس میں یقیناً تعلیمات ہیں، ہمارے اپنے پیدا کرنے والے کی تعلیمات کا اس میں دخل ہے۔ بے شک اس نے ایک ماڈل کے طور پر اپنے رسول کو جو بھیجا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی وہ ہمارے سامنے آپ کی تعلیمات ہیں، آپ خود ماڈل ہیں، جی آپ خود ماڈل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ بے شک تو ہم نے جو سیاست کو ایک جانب کتابوں میں، تھیری میں جو پڑھا وہ ایک الگ ہے، جی اور پریکٹیکلی ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک الگ ہے، لیکن ہم وہ سیاست جس کا نمونہ ماڈل نبی آخر الزماں تھے، وہ کیفیت جو ہے ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ جی تو لہٰذا ایک ایمان والے کی حیثیت میں ہم میں ابتدا سے یہ کیفیت تھی جی کہ ظاہر ہے کہ ہم ماڈل کو اختیار کرنا ہے، اور ہمارے سامنے ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی جی تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کسی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے کوئی چیز جو ہے نہیں تھی جن کا ذکر کیا گیا ہے، جی جی چاہے دولت بولیے، پیسہ بولیے، وغیرہ وغیرہ، بلکہ مواقع آئے، لوگوں نے جی جی آپ کی جو قوت ہے، جی جی آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کی عوام میں جو پذیرائی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے دشمن کہیے یا جس سے مقابلہ تھا، یا جو مقابلے کے لیے سمجھتے تھے ہم مقابلے میں آ رہے ہیں، جی تو انہوں نے یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی ہیں کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہو، آپ کو ساری چیزیں فراہم کر دی جائیں گی، بشمول دولت کے، جی جی بشمول سرداری کے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، جی ہاں۔ موقع نہیں کہ میں تفصیلات میں جاؤں۔ تو الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ماڈل ہے، تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے پہلے تو، جی پہلے اللہ معاف کرے، اللہ کے رسول معاف کرے، اور جو ہے سماج بھی معاف کرے۔ ہم بوسٹنگ نہیں کر رہے ہیں، جی جی ہماری زندگی سماج میں آئینے کی طرح ہے، جی جی بالکل، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ جی چاہے برسر روزگار ہونے کے بعد سے دیکھیے یا اس سے قبل والی زندگی دیکھیے، جی چنانچہ ایک آدھ مثال سے شیئر کرنے کو جی چاہتا ہے جی کہ یہ انتخابی دور میں ایک صاحب جن کا نام کاولی ملیہ ہے، جی جی وہ ہمیں فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر الیکشن لے مجھے استنو انٹا گدا،
تو میں نے کہا ہاں میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں، تیلگو میں ہی میں نے جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ సార్ మా దగ్గర ఒక కొంతమంది పోరగాన్లు ఏదో రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు దీని కొరకు, నువ్వు ఎప్పుడొస్తావు చెప్పు, వాళ్ళకందరికి నేను జమ చేస్తా. یہ دیکھیے تقریباً 40-45 سال پہلے انہوں نے ان کا تعارف مجھ سے ہوا، اور گاؤں کے لوگ، ان پڑھ لوگ جو دودھ ہوٹل میں دینے کے لیے آتے تھے، جس ہوٹل میں میں بھی کام کرتا تھا، کام کرتے ہوئے میری اپنی پڑھائی جاری کرتا تھا. پڑھائی سے پہلے ہوٹل میں کام کرتا تھا، پڑھائی کے بعد میں بھی ہوٹل میں پان شاپ پر میں کام کرتا تھا. نہ صرف اتنا ہے کہ کچھ دکھانے کے لیے رہا، بلکہ جب وہ وہاں کے ایک ساتھی تھے، کسٹمر تھے کہ دودھ وہاں دیتے تھے وہ، تو ان سے اتنی ہماری قربت کہ ان کی کوئی کیفیت آتی تو ہم پوچھ لیتے بھئی آج ایسے کیوں ہیں آپ؟ تو بتاتے کہ نہیں صاحب آج ہماری زمین ہمارا ساہوکار جو ہے لے لینے والا ہے. وجہ یہ ہے کہ قحط کی وجہ سے، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا، تو ہم اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے فاقہ تھا، تو ہم ان کے پاس گئے کچھ مدد کے لیے. تو انہوں نے سود پر ہم کو اجناس دیے، جنس، اشیاء. اس میں کیا ہے، جوار، معمولی پیلی جوار کہتے ہیں وہ بھی اس دور میں، وہ دیے. وہ اتنی جوار دیے کہ جس کو پلے میں کہتے ہیں، پاؤ پلہ، یعنی 25 کلو سمتھنگ اس طریقے سے. آج صاحب وہ جو ہے 2.5 کوئنٹل مجھے دینے کے لیے کہتا ہے، یعنی 2.5 کوئنٹل کا جو ہے پیسہ دینے کے لیے. اب میں نہیں دے پا رہا ہوں تو میری زمین وہ لے لینا چاہتا ہے. تو بہرحال ہم جو روپیہ 54، 3 پیسے، 2 پیسے، 5 پیسے جمع کرتے تھے، ایک یہ تھی ہم کو بھی لوگوں میں جب ایکسپوجر ہوا، لوگ بینک میں اکاؤنٹ کھلاتے تھے تو ہم بھی اکاؤنٹ کھلا لیے، طالب علم کے دور میں، SSC کے طالب علم. تو اس میں یہ 4 آنے 8 آنے ہم جمع کرتے. تو بس اس کے ذریعے سے جو پیسہ جمع ہوا تھا، میں جا کے پہلے تو ساہوکار سے میں بہرحال تلخ کلامی بھی ہو گئی. میں بولا کہ استحصال کر رہے ہو تم اس طریقے سے، غربت کی وجہ سے، غریبوں کا وغیرہ. یہ سارے ہونے کے بعد میں نے کہا کہ پیسے میں ادا کر دوں گا آپ کو، اور ادا کر دیا. تو اس نے کہا کہ صاحب یہ زمین آپ کے پاس رہے گی، میں کام کروں گا. تو آپ اندازہ لگائیے، اسکول لیول پر رہنے پر ہمارا یہ انداز تھا، اور ہماری کمائی کا انداز یہ تھا، اور آج تک بھی جو ہے ہمارا ایسا ہی ہے. بلکہ ہم کو ایفیڈیوٹ داخل کرنا پڑتا ہے. یہ ایفیڈیوٹ میں ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، کتنا سونا چاندی ہے، ساری چیزیں ہم اس میں لکھ دی ہیں. بہت ہی پیاری. ایسا کوئی یہ نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز آج جیسے ہیں انشاءاللہ کل بھی ایسے رہیں گے. بہت ہی پیاری بات آپ نے کہی ہے. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سیاستدانوں کا یا جو امیدوار ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، لیکن پروفیسر انور خان کا حال یہ ہے کہ وہ دولت سے مالا مال ہیں، لیکن وہ دولت جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کے دوست احباب ہیں، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی وہ محبت ہے جو ان کے لیے دولت کا کام کرتی ہے، اور ان کے عزائم ہمیشہ بلند رہتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ تمام سماجی کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں، فلاح کار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے صلاح کار بھی ہیں. تو بہرحال ناظرین ہم ایک سوال کرتے ہوئے ہم سے رخصتی چاہتے ہیں. اور آپ جس انداز میں میدان میں اترے ہیں تو گریجویٹس کو کیا میسج دیں گے آپ؟ یہی میرا سوال ہے. گریجویٹس یہ بڑے اعزازی لوگ ہیں. جی ایک اعزاز ان کو حاصل ہے. میں ان سے بہت ہی دل کی گہرائیوں سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ بہت سارے چیلنجز اس ملک کے سامنے ہیں، آپ کے میرے سامنے ہیں. ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں اگر کوئی طاقتور ثابت ہو سکتا ہے تو یہ تعلیم یافتہ گریجویٹ نوجوان دانشور یہی ہو سکتے ہیں. اور اس ملک کے لیے امید بھی یہی لوگ ہیں، اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی بھی یہی لوگ ہیں. تو اس اعتبار سے جو بے شمار چیلنجز ہیں اس میں ایک چیلنج کو آج ہم کو قبول کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ملک کی حکمرانی کی سمت جمہوریت سے ڈکٹیٹرشپ کی جانب جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جمہوری طرز حکومت اپنایا ہے اپنے ملک کے لیے،
لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس کے ویلیوز زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ کوئی اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے حق اظہار خیال بھی اگر کوئی کرتا ہے، سچ بات کہتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، تو اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ دیش دروہی ہے، جی اس پر مقدمات کس دیے جاتے ہیں، اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ جی جی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ حالات جاری رہیں تو اس قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہمارے ملک پر مسلط ہونے والی ہے، جہاں پر اس طرح آپ کے یہ 3-4 افراد بھی بیٹھ کر آپ کے اسٹوڈیو میں جو ہے بات نہیں کر پائیں گے، جی جی موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا میں سارے گریجویٹ سے ادباً گزارش کروں گا، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک پروفیسر کی حیثیت سے، کہ آپ پر بڑی امیدیں وابستہ، آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپنے گریٹر حیدرآباد کے جو جی ایس ایم سی کے انتخابات ہوئے، اس میں 40% جو ہے پولنگ ہوئی۔ اس سے خود جو ہے عدم دلچسپی کا جو مظاہرہ ہمارے سامنے آتا ہے، یہ تو چلیے عوام تھے، عام شہری تھے، ہم تو جو ہے گریجویٹ ہیں، اب ہم اس کو چیلنج کے طور پر قبول کریں اور 14 مارچ کے دن ہم جو ہے 100% جو ہے پولنگ میں حصہ لیں۔ پولنگ میں حصہ لیتے ہوئے ہم ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت میں، ایک ذمہ دار گریجویٹ کی حیثیت میں اپنے رول کو ادا کرنے کے قابل بنیں۔ وہ کیا ہے کہ اپنے اس پارٹیسپیشن کے ذریعے سے جمہوری نظام کو ہم استحکام بخشیں، جمہوری اداروں کو استحکام بخشیں، جی جی ہمارے دستور کی حفاظت کے جو ہے معین بن جائیں، ہم جی، حفاظت کرنے والے بن جائیں، یعنی محافظ ہمارے اپنے محافظ بن جائیں، اپنے حقوق کے محافظ ہم بن جائیں۔ یہ ممکن تبھی ہے کہ ہم جب پارٹیسپیٹ کریں گے۔ بہت ہی پیاری لہٰذا اگر یہ نہیں کرتے ہیں، جیسے آج 70 سال سے سارا سماج بھارت کا کڑ رہا ہے کہ اس وقت تو وہ لوگ انگریز کے پھوٹ ڈالو اور حکمرانی کرو کا پالیسی اختیار کرتے تھے، لیکن یہی 70 سال سے ہمارے اپنے حکمراں ہیں اور معاملہ یہی چل رہا آج تک۔ اگر ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، بلکہ اس ملک کی جو حیت بدل جائے گی، جی حالات بدل جائیں گے۔ لہٰذا خدا را اٹھیے، 14 مارچ کے دن آپ 100% پولنگ میں حصہ لیجئے اور جو ہے اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے کے معاون بن جائیے، اور اپنا کنٹریبیوشن جو ہو سکتا ہے ایک ینگسٹر کی حیثیت میں، گریجویٹ کی حیثیت میں، اس ملک کے لیے یا اس ملک کے دستور کے لیے، دستور میں دیے گئے حقوق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کے پاسبان بننے کا ایک بہترین موقع آیا ہے۔ ضرور آپ لوگ ادھر توجہ دیں گے اور اس کو چیلنج کے ذریعے سے اس کو موقع سمجھیں گے، اپارچونٹی، ایک بہترین اپارچونٹی ملی ہے جو دستور نے ہم کو دیا ہے، جس کے ذریعے سے ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، تبدیلی کی سمت ہم کو چلنا ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے اور بہت ہی پیارا میسیج آپ نے دیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔